अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़हीर अब्बास सोशल मीडिया पार्लियामेंट के इस लाइव सेशन में आपके साथ दोबारा मुखातिब है। आज का हमारा शो सिंध की जॉइंट सेक्रेटरी महनाज अख्तर के साथ एक लाइव इंटरव्यू, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे उनके साथ सिंध की सियासत और सिंध के बारे में, जो सियासी हलचल हुई उसके बारे में सवालात करेंगे। और हम ये सवाल करेंगे कि सिंध में मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगी महनाज अख्तर, जॉइंट सेक्रेटरी PMLN सिंध। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आदि? जी ठीक ठाक, आप ठीक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका सियासी, हमारे नाजरीन को बताएं कि आपका सियासी जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ। भाई हमारा तो माशाल्लाह जब हमने मियाँ साहब उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे और मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त से हम लोगों ने जो मियाँ साहब पे जिन्होंने किया उस पे देख के जज्बा हमारे अंदर, और नून लीग के लिए जो जज्बा था वो तो खैर बचपन से थे, वालिद साहब भी नून लीग के ही थे, तो वो बचपन से ही परवान चढ़ा और माशाल्लाह फिर हम जब बड़े हुए तो हमने भी उसी पे स्टार्ट किया। सही। सिंध के कौन से एरिया से आप ताल्लुक रखती हैं? मैं कराची से ताल्लुक रखती हूँ। कराची से ताल्लुक रखती हैं। जैसा कि आप देख रही हैं कि पाकिस्तान में मियाँ साहब की तकरीर के बाद एक सियासी माहौल जो बिल्कुल सो चुका था, वो एक हरारत पकड़ के एक ऐसे आतिश विशां की तरह हो गया है जो जी जी अवामी उमंगों को उबारने के लिए तैयार है। और जी। सिंध की सियासत में मियाँ साहब की सियासत को आप कहाँ पे देख रही हैं? मियाँ साहब की सियासत सिंध के अंदर माशाल्लाह से जो मैं सियासत तो 2013 में ही मियाँ साहब पॉपुलर हो चुके थे, जब कराची में अमन आया था। कराची को अमन मियाँ नवाज शरीफ ने दिया था, तो उस वक्त से लेके अब तक हमने 2018 के इलेक्शन तक भी देखा है कि बच्चा बच्चा जो है वो कराची सिंध का जो है मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह से मेरा कायद जो है ना वो आज भी वन पे ही है। सही। सिंध में हमारी जो तंजीम साजी है उसके जी बारे में आप क्या ख्याल करती हैं कि कहाँ तक पहुंची है तंजीम साजी? माशाल्लाह सिंध की हमारी बहुत अच्छी तंजीम साजी है। हमारे सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह साहब और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल साहब की ज़ेर सदारत जो होता है वो भी तंजीम है। माशाल्लाह डिवीज़न भी बन चुके हैं, कराची डिवीज़न के सदर सलमान खान साहब की थे, उसमें ज़िले भी बन चुके हैं। इस तरह हमारे अंदरूनी सिंध भी सारे डिवीज़न बन चुके हैं। माशाल्लाह तंजीम हमारी बहुत अच्छी जा रही है, वो लेडीज़ विंग हो, चाहे लेबर विंग हो, चाहे यूथ है, वो जितनी भी है। मैं सिंध में जो रिमोट एरियाज हैं, जो अर्बन एरियाज से हट के हैं, वहां तक रूट ग्रास में मुस्लिम लीग नून का बयानिया पहुंचाने के लिए जो तंजीम है वो अवेलेबल हो चुकी है सिंध में। बिल्कुल जी, वोट को इज्जत दो के लिए बयाना हमारा घर घर जा रहा है, हमारे हर जिले के अंदर, हमारी हर डिवीजनों के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आपने अभी ये कराची के अंदर देखा भी है, और मौजूदा बाजी मरियम के आने से भी आपने देखा, जो जलसे भी हुए, जो रैली भी थी, उसमें से आपको क्योंकि बाजी मरियम ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं कराची आई हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं पंजाब में हूँ। जब से 2013 में जब अमन बहाल हुआ, कराची की रोशनियों की तरफ वापस लौटने का अमल जैसे ही स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि कराची में बहुत बड़ी तादाद अवाम की जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाह रही है। तो उनको बिल्कुल उनको मोबिलाइज करवाने के लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? बिल्कुल भाई, वो तो आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगी, क्योंकि 2018 के इलेक्शन जो इन्होंने चोरी किया है हमसे, उसकी तो मैं खुद गवाह हूँ कि हमारे साथ जो हुआ, तो वो बच्चा-बच्चा जो वोट देने जा रहा था, जो लेडीज़ थी, चाहे जेंट्स थे, जो भी जा रहे थे, उनका यही होता था कि हमारा वोट नवाज़ शरीफ का है। तो इसलिए माशाल्लाह सिंध के अंदर, सिर्फ़ कराची नहीं, सिंध के अंदर भी लोग मियाँ नवाज़ शरीफ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग पड़े।
کراچی کو امن دیا, روشنیوں کا شہر بنایا, کراچی کو واپسی کاروباری شہر بنایا. تو یہ میرے قائد میاں نواز شریف کو سہرا جاتا ہے. بہت خوب. اب جو یہ کراچی کا واقعہ ہوا ہے, جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو کام جو جس سے کروایا جا رہا ہے, جو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. وہ تو ایک ڈمی ہے نا, جو کروا جی رہے ہیں پیچھے وہ سب کو پتا ہے نا کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا. انہوں نے یہ جو رات کے اندھیرے میں آ کے انہوں نے کیا, ادارے جس طرح یہ کر رہے ہیں, ادارے اس کا خمیازہ بھگتیں گے بھی, کیونکہ اداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بالکل صحیح. سندھ میں سب سے بڑی ہماری جو اب تو جی ڈی میں جو گرینڈ ہمارا جو بنا ہے, اس میں تو الائنس ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن جی کراچی میں سب سے زیادہ ہمارا جو مقابلہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایم کیو ایم, سابقہ ایم کیو ایم, یا وہ جو ایک نئی پارٹی بنی ہے پاکستان کے نام سے ایک پارٹی بنی ہے, جی جی ان جی سے ہے. جی جی ان کو جی کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کراچی میں؟ کراچی کی سیاست کو کیسے مسلم لیگ نون کیسے اس کو زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکتی ہے لوگوں کو, کراچی اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد کو؟ بالکل بھائی, اس کے لیے تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے جو کیا ہوا ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ کراچی ہمارا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو ہم صوبہ بنانے کے چاہتے, تو اس کراچی کو تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا. آج ان کے ناموں سے, ان کے آنے سے, تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی جو ہے نا غرق کیا ہوا ہے. اس لیے ان کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے, لوگوں کا رجحان ان کی طرف نہیں ہے. لوگوں کا رجحان ان کی طرف. کراچی کی روشنیوں کو بحال کرنے میں مسلم لیگ نون کا بہت ہاتھ ہے, لیکن کراچی کو جو ترقی چاہیے, جس جی کا اس کو حق جو ایکچولی کراچی کا حق ہے, کیا مسلم لیگ نون کی حکومت کو اگر کامیاب کرتے ہیں تو وہ حق آپ ان کو دلانے میں مدد کریں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم نے کیا بھی ہے. ہم نے یہ 2013 کے بعد کر کے دکھایا ہے. میرے قائد میاں نواز شریف نے جب امن لایا تو اس کے بعد کراچی ہی کاروباری شہر دوبارہ سے بنا, چاہے وہ ایک رکشہ ڈرائیور کیوں نہ ہو, کوئی مزدور کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بزنس مین کیوں نہ ہو. بزنس مین دوبارہ پلٹ کے کراچی آئے تھے. جی, یہ کراچی کا جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا, آپ وہاں جی پہ موجود تھیں؟ جی بالکل. جی, آپ نے مختلف پارٹیز کی آرگنائزیشنز بھی دیکھی, آپ نے بھی آرگنائز کیا, ان کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کی. اسی طرح جی مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی میدان میں جب اس پارٹی پی ٹی آئی کا یعنی کہ صفایا ہو جائے گا جو ہمیں نظر آ ہو رہا جائے ہے, گا انشاءاللہ. اس کے جی بعد انشاءاللہ. اس کے بعد مل کر کراچی کو سنوارا جا سکتا ہے. بالکل بالکل, اگر ہم ابھی مل کر اپنے ملک کے لیے سب نے اگر اکا کیا اور ایک ساتھ ہوئے, ایک پلیٹ فارم پہ آئے, تو اپنے ملک کے لیے آئے نا, کیونکہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. تو اس لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی مل کے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کو بھی سنواریں گے, حیدرآباد کو بھی سنواریں گے. جی, حیدرآباد اور کراچی, میں خود کراچی میں 2 مہینے رہا ہوں. میں خبریں نیوز پیپر میں اس ٹائم کام کرتا تھا. یہ 2002 کی میں بات بتا رہا ہوں, جب تو اس ٹائم میں نے دیکھا کراچی کے اوپر اس ٹائم مشرف کا دور چل رہا تھا, اور مشرف کا پورا غاصبانہ سا قبضہ تھا. جی لیکن کراچی کو وہ بھی روشنیاں دینے سے ناکام رہا. اب میں ناکام سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے. اب عوام کو نکلنا چاہیے. اب عوام کو نکلنے کے لیے جو کراچی کا یہ انسیڈنٹ ہوا, جیسے انہوں نے ایک عام شہری کی درخواست پر یہ پورا کیا, سندھ حکومت کہاں پہ آپ کو کھڑی نظر آتی ہے؟ میرے ساتھ بھائی وہ عام شہری نہیں تھا, وہ ایم پی اے علیم عادل شیخ کا جو بھانجا تھا, اور وہ مفرور ہے, اس کے اوپر پہلے سے ایف آئی آر کٹی ہے. عام شہری تو آپ کو پتا ہے تھانے جاتے ہوئے بھی گھبراتا ہے, وہ تو شناختی کارڈ کی ایف آئی آر بھی کاٹنے سے گھبراتا ہے. جی صحیح. تو یہ آرٹیکل 14 کے تحت آئین ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے
لیکن یہ بالکل چادر اور چار دیواری کا یہ تقدس پامال کیا گیا، اور ایک ایسی شخصیت جو سیاسی قد میں بہت اونچی ہو، اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہو، تو آپ جی۔ نہیں سمجھتی کہ اس کا فی الفور اس کو عدلیہ کو از خود نوٹس لینا چاہیے؟ عدلیہ کو بالکل نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے چار اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم اس سے بھی گھٹیا سے گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں. یہ بدماشی پہ اتر آئے ہیں. جی. مستقبل میں کراچی کی سیاست کو اگر دیکھیں تو اگر ایم کیو ایم کی باقیات اگر موجود ہیں تو ان جی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. ان کو کیا گیا ہے, کیسے؟ پہلے بھی کیا گیا ہے بھائی, ان کو پہلے بھی کیا گیا ہے. 2013 کے بعد کیا نہیں دیکھا لوگوں نے؟ کیا عوام نے جی نہیں دیکھا کہ ان کو کس طرح کیا گیا ہے؟ بالکل. انہوں نے دیا کیا کراچی کو, یہ تو عوام بھی جانتی ہے نا. جی بالکل. سوائے بطاخوری کے اور ان چیزوں کے انہوں کراچی. نے بم گوری لاشیں دی ہیں, انہوں نے تباہ کیا ہے. آپ بلدیہ, یہ میں قریب ہی, میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہی رہتی ہوں, قریب جو بلدیہ ٹاؤن کا جو واقعہ تھا, کیا وہ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ بالکل. ابھی اگر آپ, ظاہری بات ہے آپ لاہور بھی آتی ہوں گی, پنجاب بھی جی آتی جی ہوگی, آپ کیسے موازنہ کرتی ہیں کراچی کہاں پہ رہ گیا اور اس کے ذمہ داروں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ بھائی, پنجاب اور کراچی کا تو بہت فرق ہے, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو لاہور جب جاتے ہیں تو سچ بتائیں, جب بھی میاں صاحب کی گورنمنٹ میں جاتے رہے, اب بھی جاتے رہے, اب جو ہے پھر بھی تھوڑا سا یہ جو وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں جو, تو انہوں نے تھوڑا سا کیا ہوا ہے. ویسے کراچی جو ہے نا بہت برے حالات میں ہے, کیونکہ کھایا گیا ہے, لگایا نہیں گیا. بالکل اور صحیح. ہمارے قائد نے جو ہے لگایا اور دکھایا ہے. انہوں نے واقعی بالکل پنجاب کو پیرس بنایا ہے. بالکل. لاسٹ 2018 کے الیکشن میں میاں محمد شہباز شریف بھی الیکشن جی کراچی سے بھی لڑ رہے تھے, چند ووٹوں سے ان کو ہرا دیا گیا. آپ سمجھتی ہیں وہ بھی بکسائی چوری ہوا؟ اگر نہ ہوتا تو کراچی میں ایک سیٹ. یہ ہاں غلط, اس جگہ پہ میں آپشن لوں گی, کیونکہ یہ ووٹ ہمارا چوری ہوا ہے. ووٹوں جی سے ہم رہے نہیں تھے, ووٹ ہمارا چوری ہوا بالکل. ہے. وہ چند ہزار سے میں نے دیکھا تھا, 500,000 کا فرق تھا میاں محمد شہباز شریف کا, اور میرا خیال ہے دوسری طرف عمران خان خود تھے. بالکل نہیں, فیصل واڈا کا وہ علاقہ تھا. اچھا, فیصل واڈا کا الگ. جی یہ فیصل واڈا تو پی ٹی آئی سے پہلے کبھی نظر نہیں آتے تھے. ابھی جی ان کا ہمیں خبریں آ رہی ہیں یہ بھاگ رہے ہیں, کیا واقعی کراچی سے یہ بھاگ جائیں گے؟ تو لازمی بات ہے بھاگیں گے. وہ اپنے علاقہ جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے, وہ آج تک کبھی وہاں نہیں آئے. صرف الیکشن سے پہلے آ کے جو انہوں نے بیٹھ کے سیاست کی, اس کے بعد آپ کو کبھی میں وزٹ کراؤں, انشاءاللہ آپ کراچی آئیے گا, آپ کو اس جگہ کا وزٹ کروائیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا بن چکا ہے. وہ اس نے کبھی جھانکا ہے ادھر آ کے؟ تو جو فکس سیٹ کے تھے, جو گٹروں کے اوپر بیٹھ کے اپنی تشریح جی کرتے تھے, اور جو فکس جی سیٹ کا ایک بیانیہ لے کے, وہ بھی نظر نہیں آتے کراچی میں کہیں. اور اسپیشلی وہ تو بلدیہ کی طرف ہی, میرا خیال ہے آپ کے ایریا میں ہی انہوں نے الیکشن لڑا تھا. انہوں نے وہیں سے لڑا ہے, اور ان کا منہ بولتا ثبوت جو ہے نا, ان کا جو ایک ایم پی ہے یہاں شہزاد اوان ہے, اس نے ایک روڈ بنایا ہے, اور آپ کو مزے کی بات بتائیں کہ بارشوں میں وہ روڈ تباہ برباد ہو گیا, بہ گیا. بہ گیا, ہاں. نظر بھی نہیں آیا وہ. اچھا, اب تھوڑا سا انٹرنیشنل سیاست کو بھی ساتھ میں لے کے آتے ہیں. ایف اے ٹی ایف نے پھر گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈال دیا. ہمارے ہی شو میں اسد ایس مرزا نے یہ پریڈکٹ کیا تھا ہمارے ساتھ بحث کے دوران کہ گرے لسٹ میں ہی رکھیں گے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کا صحرا کس کے سر جاتا ہے, یہ جو ہم وائٹ لسٹ میں نہیں جا سکے؟ یہ معاشی پالیسی ہے یا حکومتی پالیسی؟ پہلے تو دیکھیں, اب معیشت جس طرح جا رہی ہے, تو اس کو ہمیں کوئی بھی کہیں بھی جو ہے نا, وہ ہمیں اسی طرح رکھا جائے گا. صحیح. مریم نواز جب آئی تو سندھ جی کی سیاست میں آپ کیا محسوس کیا کہ کوئی ریلیف؟ کراچی کے لوگوں نے کہا کہ شاید آنے والے وقت میں کیا ہوگا اگر یہ جیتی ہے, مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے کراچی سے 4 5 6 یا جتنی بھی سیٹیں, اگر سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اتحادیوں کے ساتھ,
تو कराची जी कहाँ पे जाएगा? कराची इंशाल्लाह ताला पंजाब की तरह पेरिस बन जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सही। मियां साहब का जो नेक्स्ट जो उनका खिताब है वो कोयटा में हो रहा है, कराची जी में उन्होंने खिताब नहीं किया। अगर जी कराची में नेक्स्ट कोई जलसा आता है तो मियां साहब का खिताब होता है, तो देखते हैं अवाम चार्ज होगी। बिल्कुल, अवाम तो सिर्फ अभी भी हम जब मियाँ साहब के लिए जो रैलियों में हम निकलते हैं, जुलूस में निकालते हैं या जलसा गाह में थे जैसे, तो मियाँ साहब के किसी गाने में भी आवाज़ आ जाती है तो आप लोगों को देखें और उनका जज़्बा देखें। तो तकरीर के दौरान आप देखें कि क्या हाल होगा लोगों का। सही। ये जो अस्करी क़यादत है, जो अस्करी जी, क़यादत का है, ये हमारी पूरी फौज को लीड कर रही हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को मिसलीड कर रहे हैं। कैसे देखती हैं आप? भाई अगर हम ना भी करें तो अब तो लोग बोलते हैं ना, अब तो अवाम भी बोलती है कि अस्करी जी। क़यादत जिसको ला के जिस डमी को ने ला के खड़ा कर दिया, बकौल वो मरियम बाजी के कि वो डमी 3 दिन से गायब भी है, नज़र भी नहीं आ रहा। तो इन्होंने जो हम्म। किया है ना, जो हम कहते थे लोगों के दिलों में इनके लिए प्यार, मोहब्बत, जो जज़्बा, वो आपको नहीं नज़र आएगा। ये इन्होंने बहुत क्योंकि इदारों का काम सियासत में आना है ही। इमरान खान ने कहा कि एक नया इमरान खान देखेंगे आप, और मुंह पे ऐसे हाथ फेर के उसने हाँ, एक धमकी लगाई। मोबाइल को जरा फिर जी, दोबारा रीसेट, वो हाँ जी, वो जी, जी भाई, जी, शायद, हाँ जी। इमरान खान का ये बयान देने के बाद 2200 से ज्यादा जो अपोजिशन के वर्कर्स हैं और ऐसे जी। उनके ऊपर बेबुनियाद मुकदमात बना दिए गए। क्या कराची में भी मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों पर मुकदमात बने हैं? बिल्कुल बनी है। आपने देखा होगा जब कैप्टन सफदर की उसके हुआ तो इस तरह उनके साथ नेहा हाशमी का नाम था, अली अकबर गुजर का नाम था। ये हमारे लोगों के साथ हुआ ना, हमारे सीनियर के साथ यहाँ कर रहे हैं ना। उनका तो बस नहीं चलता कि कोई भी नून लीगी वो पकड़ लें और उन पे एफआईआर करा रहे। जी, सही। यानी कराची में भी सूरत हाल वही है। ये जी, ये सियासत का जो नया रुख पीटीआई ने मुतारफ करवाया है कि बदजुबानी, झूठ, और झूठ के ऊपर झूठ बोलकर उसको सच साबित कर देना, ये कितने हुँ। दिन देख रही हैं आप हुकूमत के? इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन रह गए हैं भाई, इंशाल्लाह। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे क्योंकि झूठ जो है वो ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता और अवाम ने देख लिया है कि जो उन्होंने नया पाकिस्तान दे दिया है, तो इसलिए लोगों का भी वही बयानिया है कि हमें पुराना पाकिस्तान दे दो। इंडियन मीडिया भी अब बोलने पर मजबूर है कि ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ये अनारकी है, ये एक पाकिस्तान में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो रही है। क्या वाकई कराची में कुछ ऐसा हुआ है? भाई जब हम लोग जिस तरह किया जा रहा है तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा ना। इंडियन तो अभी कह रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि कुछ माह पहले हिलरी क्लिंटन जो थे उन्होंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर फ़ौज का कब्ज़ा, फ़ौज की ताकत से पाकिस्तान। तो इंडियन तो हमारा जो लाज़मी बात है दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा ना। सही, दुश्मन तो फायदा उठाएगा। नैब ने अब इमरान खान के इस बयान के बाद नैब ने नवाज शरीफ पर, एहसन इकबाल पर और जी। राना सनाउल्लाह पर नए रेफरेंसेस दायर कर दिए। उन्हें बीआरटी तो नजर नहीं आती। क्या ये नए रेफरेंसेस भी झूठ का पलंदा है? ये झूठ का ही होगा इंशाल्लाह। कितने केसेस हो चुके हैं। आप ये सिर्फ कितने लोगों के ऊपर ये कर चुके हैं और माशाल्लाह बाइज्जत बरी होते हैं। मियाँ साहब समेत अभी तक कोई केस साबित नहीं हो सका। जब अब मुस्लिम लीग नून की क्यादत अब जब भी कराची आएगी, तो क्या पूरी तंजीम साजी का कोई प्लान बनाया आपने कि एक वर्कर कन्वेंशन करवाएं कराची में और सारी तंजीम को वहां पे बुलाएं? कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं आप लोग? जी, जी, बिल्कुल, ये हम प्लान कर रहे हैं और इस पे हमारी कल भी एक मीटिंग हो चुकी है और ये बात हो हम्म, चुकी है कि अब इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये जलसों से हमारी क़यादत फ़ारिग होती है,
तो फिर इंशाल्लाह कन्वेंशन होंगे, वर्कर कन्वेंशन होंगे सब। सही है, वर्कर कन्वेंशन हो गए तो क्या सोशल मीडिया के जो सिंध के वर्कर हैं उनको भी एक्टिवेट कर रहे हैं आप लोग, ताकि वो उनका भी कोई कन्वेंशन करवा रहे हैं ताकि बीबी मरियम दोबारा कराची आए तो फिर सियासत में अमली तौर पर सिंध को चार्ज किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही एक्टिव है, वो तो जी बहुत ज्यादा ही एक्टिव है। और बाजी मरियम अभी भी जब आई थी तो उन्होंने आवाज दे के कहा था कि भाई ये मेरे सोशल मीडिया के बच्चों को आगे लाया जाए। सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं वो तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख रही हैं कि जलसे की आवाज भी बंद कर देते हैं, मियां साहब की तकरीर भी नहीं दिखाते, इसमें सबसे अहम किरदार तो सोशल मीडिया का है। तो सोशल आप मीडिया क्या का कहना चाहेंगी वर्कर्स को, जो सोशल मीडिया के वर्कर्स को क्या कहना चाहेंगी आप? सोशल मीडिया हमारी एक बहादुर टीम है जो हर जगह जाके जिस तरह वो लोग कवरेज करते हैं, फिर जिस तरह वो आवाम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जिन्होंने तो सब चैनल बंद कर देते हैं ना, कैमरा को भी पाबंद कर दिया जाता है, तो हमारी सोशल मीडिया ही वो है जो हमारे तक रसाई होती है, जिसको हम दूर दराज पूरे पाकिस्तान में बैठ के देख रहे होते हैं कि जी माशाल्लाह आज वहां जलसा हुआ, आज यहाँ ये कवरेज किस सोशल मीडिया की है। सही। कराची में पिछले दिनों एक बहुत जबरदस्त तूफान आया, बारिश की वजह से सैलाब से लोगों का करोड़ों अरबों अरबों रुपए के नुकसानात हुए। जी कराची को अगर देखें, सबसे ज्यादा हमारा मेन सिटी है और हम समझते हैं कि हमारा जो माइशियत है उसका मेन हब ही कराची है, समुंदर होने की वजह से। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। ये जो सैलाब आया इसके पीछे क्या मुहर्रकात है, किसका कसूर ठहराए? इमरान खान की हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का, लोकल गवर्नमेंट का? क्या समझती हैं आप? देखें, वो तो जब कहते हैं जब हुक्मरान अच्छे नहीं होते तो अल्लाह ताला की तरफ से भी एक वो था, लेकिन उसके लिए पहले से इंतजामात करने चाहिए थे। वफाक को भी देखना चाहिए था, सूबाई हुकूमत ने को देखना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं नजर आया, तो इस वजह से नुकसानात लोगों को उठाने पड़े। ये इमरान खान की पार्टी के जो एक उन्होंने एक कौम पैदा कर दी है, यूथीए, यूथ ये कराची में भी वाफर मकदार में पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। अच्छा, सही है। इनका तो दलाइल से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो झूठ पर झूठ बोलते हैं और झूठ को ही आगे आगे ये करते हैं। क्या जी जी जी, बोल नहीं क्या सकते। समझते हैं आप, इनको क्या पैगाम देना चाहिए कि ये सच को कैसे देखें? आप कैसे इनको पैगाम देंगे? दलाइल तो मानते नहीं ना, दलाइल को, क्योंकि वो आगे से दलाइल दे नहीं सकते हैं। हम्म। वो शायद उनको कोई कॉल आ गई, हमारे मेहमान को। इंटरव्यू जारी रहेगा, जैसे ही वो दोबारा टेक्निकल इशू की वजह से शायद उनको कॉल आ गई है, जैसे ही दोबारा उनसे राब्ता होता है तो आपके सामने देखे। कराची की सियासत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सियासत है। मैंने 2 महीने कराची में रह के देखा है, कराची के तूलो अर्ज में इंसानों का एक समुंदर बसता है और उनको उनको अगर सहूलतें सही तरीके से मैसर की जाए तो हमारी कौम जैसे बहुत तेजी से तरक्की कर सकती है, क्योंकि वो एक कमर्शियल हब है। अगर पाकिस्तान की तरक्की को हाई स्पीड में भगाना है तो कराची को बेशक आजाद करना चाहिए और माशी तौर पर कराची के ऊपर जो मुसल्लत ताकतें हैं उनको एलिमिनेट करवा कर अवामी हुक्मरानी कायम करनी चाहिए, ताकि कराची, जहां से पूरे पाकिस्तान का कमर्शियल सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है, उसको जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, उसकी मिसाल मैं देता हूं कि अगर कराची की पोर्ट पर बैठा एक नुमाइंदा किसी से रिश्वत लेता है तो उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो चीज यूरोप या मिडल ईस्ट में 1 रुपए की पड़नी चाहिए वो उसकी रिश्वत की वजह से 2 रुपए में पहुंचती है। और वहीं हमारे जो कंपेटेटर है इंडिया, बांग्लादेश, वही चीज उनकी अगर 1 रुपए में पहुंच पड़ेगी और हमारी वो चीज 2 रुपए में कोई भी नहीं खरीदेगा। इसी वजह से हमारी तजारत जो है वो इफेक्ट हुई है
اور یہ مشرف کے دور سے ہو رہا ہے اور مسلسل ایک ہی پارٹی شپنگ میں رہی ہے اور ایم کیو ایم کا ہولڈ رہا ہے اس پر, اور انہوں نے ہم پاکستان کے خلاف یوز کیا ہے. اس کی میں خود مثال دیتا ہوں کہ میں نے بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنے کی کوشش کی وہاں سے, تو امپورٹ ایکسپورٹ میں ہمیشہ وہاں پہ رشوت مانگی جاتی ہے اور تنگ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہماری معیشت کو جو نقصان ہوا ہے اس کا آپ تخمینہ بھی نہیں لگا سکتے. وہی چیز انڈیا کی بکی ہے, بنگلہ دیش کی بکی ہے, آج ان کی اکانومیز کدھر ہیں اور ہماری اکانومی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. جی ہمارے آج کے مہمان ناز خان اختر ہمارے ساتھ ہیں. جی جی بھائی جی 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 وہ رابطہ منتقل ہو گیا تھا, شاید آپ کو ٹیلی فون آ گیا تھا. نیٹ کی وجہ سے ٹیلی فون آ گیا تھا, اس کی وجہ سے سوری, معافی چاہتی ہوں. نو پرابلم. اچھا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ کراچی کی پورٹ پاکستان کی معیشت کا ہب, اس کے اوپر مسلط پچھلے کئی دہائیوں سے ایم کیو ایم کی وزارت شپنگ, جو جی کہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہاں پر بیٹھے لوگ رشوت, اور ہماری پاکستان کی چیزیں جو باہر 1 روپے میں پہنچنی چاہیے وہ 2 روپے میں پہنچتی ہیں, اور ان کو بیچنے میں جو ادھر کے جو تاجر ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے وہ پاکستان سے تجارت نہیں. ہماری حکومت آئے گی پی ایم ایل این کی, تو جی کیا کریں گے آپ لوگ کراچی میں, کیسے آپ کریں گے کہ یہ چیز نہ ہو؟ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا, کیونکہ جب کرپٹ حکومت حکمران ہے نا, تو ایسے ہی ان کے نیچے جو بیٹھے وہ بھی کرپٹ ہی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب میاں قائد نواز شریف آئے گے نا, تو وہ خود کرپٹ نہیں ہے. جب انہوں نے خود کرپشن نہیں کی, جو آج تک ثابت نہیں ہو سکی, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے ان کے لوگ ہیں وہ بھی کرپشن نہیں کریں گے. جی بالکل انشاءاللہ. کراچی کیا تو بہت ہے, جو سندھ کے دور دراز علاقے ہیں, لاڑکانہ, سبی اور ایسے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ دور دراز علاقے, وہاں تک پی ایم ایل این کو کیا کرنا چاہیے, کیا سجیسٹ کریں گی, کیونکہ آپ ایک پی ایم ایل این کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں. اگر میں کہوں کہ ان علاقوں میں ہماری موبلائزیشن ہونی چاہیے تو کیا سجیسٹ کریں گی آپ؟ ہماری ماشاءاللہ سے ویسے تو ہے, ہو بھی رہی ہے, کنونشن بھی ہوئے وہاں پر جا کے. تو یہ تھا کہ انہوں نے میاں صاحب کو بہت جلدی کر لیا تھا, ورنہ اندرون سندھ میں میاں صاحب نے بڑے اچھے کام کے لیے ابتدا کرنا شروع کر دی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جو عمران نیازی نے کیا, تو اس کی وجہ سے بس وہ گورنمنٹ کو انہوں نے اس وقت کیا. میاں نواز شریف نے بڑے اچھے کام, ہماری تنظیمیں وہاں بڑی اچھی بن چکی ہیں, وہاں ورکر کنونشن ہوتے ہیں, آپ وہاں جا کے دیکھیں, وہاں بھی لوگوں کا یہی جذبہ ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہاں پہ بہت بہتر ہوگا. ہم نے دیکھا کہ 2018 سے پہلے جب میاں محمد نواز شریف نے پورے سندھ میں ایک لہر چلی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کا آنا بہت ضروری ہے, لیکن اب جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیانیے کو تقویت بخشی گئی ہے, اور یہ جلسے جلوس سے سندھ کے دور دراز علاقوں میں ہمارا ورکر بھی چارج نظر آ رہا ہے. آپ بالکل نظر آ رہا ہے انشاءاللہ, بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھائی. جی آپ پنجاب کو دیکھیں, ویسا سٹرکچر اگر سندھ میں بن جائے تو کیا ہمیں کتنی کی سیٹیں مل سکتی ہیں سندھ میں؟ سندھ میں جس طرح آپ نے یہاں پہ سیٹیں دیکھی نا, تو اس طرح انشاءاللہ آنے والے وقت میں ابھی جس طرح وہاں چارج ہو چکا ہے, اور اس کا ابھی آپ باجی مریم کے جلد سے دیکھیں گے, عمر کوٹ میں, نواب شاہ میں بھی ہیں, اس میں انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گا. تو میں کہتی ہوں کہ شاید جس کی ہمیں توقع نہیں, اس سے بڑھ کے سیٹیں آپ کو ملیں گی. بالکل صحیح ہے. یہ جو حکومتی وزراء ہیں یہ جی ایک جھوٹ پر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, جی تو ہمارے نیوز چینل کیوں نہیں ان کو کاؤنٹر کرتے؟ خوف ہے, ان کو ڈرایا ہوا ہے, ان کے چینل بند کر دیے جاتے ہیں. صحیح, بالکل ایسا خوف کی فضا بنائی گئی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مجبور کر دیا گیا ہے نا بھائی.
انہوں نے اپنی ہی اس کا صحیح غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے جھوٹ کو سچ ضرور ثابت کریں گے۔ اگر ان کو خوف نہیں ہے تو ان کو چیلنج کر رہی ہوں میں کہ آپ میاں نواز شریف کی تقریر دکھائیں، آپ مریم نواز کی ایک تقریر دکھائیں، کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ ان کو خوف ہے۔ جی، خوف خوف کی جو فضا انہوں نے بنائی ہے، اب پی ڈی ایم کے جلسوں سے خوف تو ٹوٹ رہا ہے، لیکن جی ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ گنے جا چکے 25 کا کوئٹہ کا جلسہ، کیا آپ کے تاثرات جی، ہیں اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ تعالی وہ بھی بڑھ کے ہوگا۔ گجرانوالہ کراچی کے بعد آپ کو کوئٹہ کا جلسہ بھی آپ دیکھیے گا، ماشاءاللہ وہاں بھی نون لیگ آپ کو کس طرح نظر آئے گی، زبردست طریقے سے وہ بھی جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ زبردست طریقے جو پنجاب کے جلسے ہوں گے وہاں بھی آپ شامل ہوں گی آ کے؟ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ میری پوری وہ ہے کہ انشاءاللہ میں پشاور تک جانے کا میرا ارادہ ہے، جو پشاور تک ان کے جلسے ہیں وہاں تک جانے کا ارادہ ہے۔ صحیح۔ مفتہ اسماعیل جو ہیں ماشاءاللہ ان کا بہت تجربہ ہے، وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، مشیر خزانہ بھی رہے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں جو اقدامات کیے گئے، آج کی حکومت بھی اس کو ایگری کرتی ہے۔ مستقبل میں دیکھ رہی ہیں کہ وہ پھر وزیر خزانہ بن سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی وہ پھر دوبارہ بنیں گے، کیونکہ جس طرح وہ بتاتے ہیں نا کہ چینی کتنی اس میں مقدار میں تھی اور کس طرح سب کچھ وہ کھل کے بتا رہے ہیں، ان لوگوں نے تو غائب کروا دی ہے نا۔ گورنر سندھ جو ہمارے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اب تو وہ میاں محمد نواز شریف کے اور مریم نواز دونوں کے وہ ترجمان ہیں، تو جی کیسے دیکھتی ہیں ان کو، ان کا نہیں کردار کیسا ہے ماشاءاللہ آج بہت اس اچھے ہیں جی، انسیڈنٹ کے بعد، یہ جو نہیں کراچی میں ماشاءاللہ انسیڈنٹ ہوا؟ اس کے بعد بھی بہت اچھے سے گئے، وہ اس سے پہلے بھی جب گورنر تھے تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کراچی کو بھی سنبھالا، سندھ کو بھی سنبھالی رکھا یہاں پہ، اور اب جو ترجمان بنے ہیں نا تو اب بھی وہ ماشاءاللہ ہر اس پہ جو ہے نا پورے تھے، اسی لیے تو میاں نواز شریف کے ترجمان بنے۔ صحیح، ماشاءاللہ ان کی سیاست کو بھی ایک عرصہ ہو گیا ہے، وہ گورنر بھی رہے اور بہت اچھی گورنری بھی انہوں نے کی۔ کیا یہ مستقبل قریب میں سندھ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی اس کے بارے میں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ لیکن جب حکومت اس طرح کی کرے گی تو کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی اس بارے میں ہم بھی۔ سندھ کی پولیس نے ایک بہت ہی زبردست مثال قائم کی، جو انہوں نے بالکل سب نے اپنی احتجاجی چھٹیاں لکھ کر دے دی۔ یہ سندھ پولیس کس کے کہنے پہ انہوں نے کیا، خود یا پیپلز پارٹی نے کہا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ سندھ پولیس نے خود ایک بہت اچھا قدم اٹھایا، ایک بہادری کا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اگر آئی جی ان کا محفوظ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں عام شہری یا کوئی پولیس والا عام کیا وہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور ان کا یہ فیصلہ ہم بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ جو آئی جی پولیس ہے وہ جی ایک ہائی پروفائل اور سب سے اعلیٰ سول جو ہوتی ہے نا بیوروکریسی کی، وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر، ان کے ارد گرد، ان کے گھر کے ارد گرد ٹیکنالوجی کا دور ہے، سی سی ٹی وی کیمرے تو ہوں گے، تو کیا سندھ حکومت کو وہ ویڈیوز ریلیز نہیں کر دینی چاہیے تاکہ حق اور سچ کی آواز سامنے آ جائے؟ کیا ان کہتی کو ہیں آپ؟ پبلک کے سامنے لانی چاہیے، کیونکہ فوٹوز ہیں، سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے تھے، سب کچھ۔ اب جب بھی انہوں نے یہ کرنا ہے یہ ان کو عوام کے سامنے لا کے کرنا ہوگا۔ جی، یہ کراچی میں، پورے کراچی میں کیا سی سی ٹی وی کیمرے آپریشنل ہیں، چل رہے ہیں، یا کیا سچویشن ہے ان کی؟ سب کچھ موجود ہے بھائی، سب کچھ موجود ہے، اور آپ کو اس کی ایک ایک چیز کی، کیونکہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے جو تھا وہ تو آ چکی ہے، ہوٹل کی فوٹو جو آ چکی ہے سامنے،
اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سب کچھ ان کو سامنے لانا پڑے گا. انہوں نے وقت مانگا ہے اور وہ لائیں گے سامنے. تو ہماری تو یہی ان سے ہے کہ آپ عوام کے سامنے لائیں, دنیا کو دکھائیں, ان کا یہ چہرہ دکھائیں. صحیح. ہم سب تو مسلم لیگ نون کو ایک نظریاتی پارٹی مانتے ہیں اور ہم ایک نظریے کے تحت میاں محمد نواز شریف کے فالوورز ہیں. جی سندھ میں بھی ایسا ہی ہے کہ نظریاتی ووٹنگ بڑھ سکتی ہے, کیونکہ وہ تو پیار کی بنا پر پیپلز پارٹی کو یا ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے ہیں, لیکن نظریے پر نہیں. نظریہ تو ترقی کا ہوتا ہے اور وہ نظریہ پی ایم ایل این کا ہے. اب کیا واقعی سندھ کی عوام نظریاتی ہو گئی ہے؟ بالکل ہو گئی ہے, وہ نظریاتی ہو گئی ہے. آپ کو اب ووٹر کے ساتھ ساتھ نظریاتی ورکر مل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ہی ہمیں مل چکے ہیں. اب تو خیر عمران نیازی نے خود ہی جو کچھ کر لیا ہے نا, تو ماشاءاللہ سے اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. بالکل صحیح. اگر ہم کراچی کو دیکھیں اور سندھ کو دیکھیں, یہ جو ایم کیو ایم کا ہے کہ کراچی کو ایک الگ صوبہ بنا کے یا ایک الگ ڈویژن بنا کے, کیا یہ کراچی کے لیے مفید ہے؟ تو وہ کس بحاف پہ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے؟ وہ کس بحاف پہ بولیں گے؟ بات کس اس پہ کر رہے ہیں کہ بھائی الگ سے اس کو صوبہ بنا دیں؟ یہ تو ان کی شروع سے ہی ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے آج تک جو بھتہ خوری اور بند بوری لاشیں اور جو کچھ انہوں نے کیا, جو ہڑتالیں, دہشت گردی, یہ سب کچھ کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو صوبہ بنانا چاہیے کراچی کو؟ یہ چائنا کٹنگ کا ایک بہت, دیکھیں جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 کے بعد جو پوری دنیا میں ایک چینج آیا, عوامی چینج آیا, جہاں پر اپنی ہر حکومت, جیسے چائنا ہے اس نے اپنی پبلک کی اپنی تعداد, انڈیا نے اپنی جو ان کی پبلک کی تعداد ہے اس کو بروئے کال لا کر اس کو بیچا, اس کو یعنی کہ کیش کروایا. کراچی کی اتنا بڑا شہر, اتنی بڑی عوام, کوئی بھی برانڈ, کوئی بھی چیز ادھر لانچ کرے, طریقے سے کام کریں تو ایک بزنس ہب کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. کیا ہمیں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ گزشتہ حکومتوں نے اس طرف عوامی طاقت کو یوز کرنے کی بجائے اسے مس یوز کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل ایسا ہی کیا انہوں نے کیا ہے ایسا, اور انہوں نے یہی تو تباہی کا یہ سبب بنا ہے ہمارے لیے. آپ مجھے بتائیں, کراچی جو سب سے بڑا معیشت کا شہر ہے, اس کو انہوں نے اسی طریقے سے کر کے لا کے تباہی کی اس پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. جی, یہ عوام ایک طاقت کا سرچشمہ ہے. اگر عوام کو آپ اچھی سہولتیں دیں تو وہ عوام آپ کو چاند پر بھی لے جا سکتی ہے. یہ دنیا کی ساری بڑی بڑی معیشتیں یہی بیان کرتی ہیں کہ عوام ہی معیشت آگے لے کے جاتی ہے, کوئی حکمران نہیں لے کے جاتا. لیکن یہ عوام کو معاشی طور پر دن با دن کمزور کرنے پر یہ حکومتیں کام کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں پی ٹی آئی حکومت کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ پی ٹی آئی نے تو معیشت کو زیادہ تباہ برباد کر دیا. انہوں نے ہی تو سب سے زیادہ لا کے کر دیا. اس نے بولا تھا میں رلاؤں گا, تو اس نے رلایا. اس نے سب کچھ تباہ صحیح. برباد کر دیا. آپ جا کے آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں, آپ کسی بھی غریب, وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح آج ایک میسج بھی بڑا اچھا چلا ہے کہ خدا را دوائی سستی کر دو, بیٹے سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ ایک باپ کا بیان. تو آپ مجھے بتائیے, دوائیوں کی قیمت اور ان دوائیوں کی جو واقعی ضرورت کی تھی, معیشت میں جو جتنی چیزیں استعمال کی انہوں نے اس پہ لا کے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا. جی, ہمارے ساتھ ایک اور پارلیٹیرین موجود ہے, ہمارے سوشل میڈیا پارلیمنٹ کے بہت ہی زبردست ایکٹیو ممبر عدیل وڑائچ. ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں, وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی عدیل, ویلکم ٹو دی شو. عدیل, تھینک یو سر. السلام علیکم. ناز آپی کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں عدیل بھائی؟ جی ٹھیک ہے ظہیر بھائی, بہت شکریہ سر. جی الحمدللہ, جی ویلکم. بالکل ٹھیک آپ. اب یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ایک بڑا المیہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سندھ کی اور بلوچستان کی عوام پنجاب سے کافی متنفر ہم نے پائی گزشتہ کچھ سالوں سے,
ہم دیکھ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تب بھی کچھ لوگ کافی ایسے الفاظ بیان کرتے تھے جس سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کا کردار ادا نہیں کیا. میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کراچی کی عوام جانتی ہے آپ کے ارد گرد کہ بنگلہ دیش کنہوں نے توڑا تھا, کیسے ٹوٹا؟ کیا آپ نے کبھی اس چیز کے اوپر ایکسپیرینس کیا کوئی کہ عوام جانتی ہے کہ توڑا بنگلہ دیش کن لوگوں نے توڑا؟ کیا عوام نے کبھی آپ سے بات ہوئی ہو؟ عادل بھائی میرے خیال میں تو بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتا, بہت کم لوگ, اور وہی ہیں جو یہاں پہ بنگالی کمیونٹی نا, وہی لوگ اس پہ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو اندازہ ہے اس درد کا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہی ایک جو مسائل ہیں ہم سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے ارد گرد جیسے ماحول بنا دیا گیا ہے, ہم بجائے اس کے کہ ایک ان ظالم غیر جمہوری لوگوں سے ہم متنفر ہوں, ہم اپنے ہی منتخب کردہ لوگوں سے ہم متنفر ہو جاتے ہیں. پاکستان کی عوام میں اکثریت ہے یہ چیز. اچھا اپی, آپ کیسا دیکھتی ہیں اب وہاں کی خواتین جو ہیں کراچی کے جلسے کے اندر آپ کو کافی ایکٹیو نظر آئیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ خواتین میں اس چیز کا جمہوری سوچ کا ایک ماں کے اندر, ایک بہن کے اندر, ایک بیٹی کے اندر کیا جذبہ ہے؟ کیا ان کو یہ تعلیم ہے کہ وہ جمہوریت کے بارے میں بات کریں یا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں؟ بالکل بھائی بالکل, اسی وجہ سے آپ کو لیڈیز نظر بھی آئیں کراچی کے اندر. اور لیڈیز کیونکہ جو بھی عورت آتی ہے وہ ایک ماں بھی ہوتی ہے, وہ ایک بیوی بھی ہے, وہ ایک بہن بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے. تو وہ اس چیز کو لے کے ہی وہ نظریہ لے کے آگے مسلم لیگ نون میں بڑی ہے کہ میاں نواز شریف نے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ اسی جذبے سے آگے آئی ہے کہ ہمارے لیے ایک بہتر جو لیڈر ثابت ہو سکے وہ میاں نواز شریف ثابت ہو سکتا ہے. یہ بڑی جی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری سندھ کی خواتین بھی اس چیز کو سمجھتی ہیں. جی جی, مسلم لیگ جی ظہیر نون عباس کا صاحب, آواز ٹھیک ہے یہ, سر؟ جی بالکل آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے کہ خواتین کو اب فرنٹ پہ اپنے ساتھ بالکل لے کے چلیں کہ ماں, بہن, بیٹی ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے. ہم ایسی پارٹیوں میں نہیں ہیں جہاں پر ایسی جیسے کہ پی ٹی آئی ہے, آپ ان کا حال بھی دیکھ لیں, ان کی خواتین کا بھی حال دیکھ لیں. یہ ہماری مائیں بہنیں جب تک ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی, پاکستان کے بننے میں ہماری ماؤں بہنوں کی بہت بڑی قربانی ہے. اور آج کے دور میں بھی مہناز بالکل ظہیر بھائی, اختر جیسی خواتین جو معاشرے کو پوزیٹیولی آگے لے جانے کے لیے اور پولیٹیکل سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, آنے والی نسلوں میں ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, ہم ان کے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. اور سندھ کو ایک امن کا پیغام پنجاب کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے بھیجتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سوچ ایک نظریے کے مطابق جیسے قائد اعظم نے بنائی تھی ویسے نہیں چلے گے, تب تک پاکستان ایک جمہوری اور ایک کامیاب ملک ثابت نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اسی نوٹ کے ساتھ ہم بہت شکر گزار ہیں میڈم کا, جنہوں نے ہمیں موقع دیا, ہمارے پروگرام میں آئی, اپنا وقت, قیمتی وقت نکالا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, جی ناز بہن کچھ فائنلی کہنا چاہیں گی آپ؟ بہت شکریہ آپ بھائیوں کا بھی, اور میرا یہی پیغام آپ عدیل بھائی, ظہیر بھائی, آپ لوگوں کی اس میڈیا کی توسط سے کہ خدا را ووٹ کو عزت دو اور اپنے ملک کو بچاؤ, ووٹ کو عزت دو کی تحریک میں شریک ہو ہمارے ساتھ. اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں وقت اپنا دیا. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ انٹرویو لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سوشل میڈیا پارلیمنٹ, جہاں پہ ہر پاکستانی پارلیمنٹیرین ہے,
ہر پاکستانی ہی پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور آئین کا محافظ ہے. آئین کی تکریم کے لیے ہم اپنا وقت اور کام جاری رکھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لائیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.